कराने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने अंबिया अलैहिस्सलात और तस्लीमात को भेजा, आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। इंसान को अल्लाह ने बार बार ये बावर कराया कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसान अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि बनाने वाला उसको अपनी मर्जी से लेकर आया है। और फिर ये इंसान जाते हुए भी अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, बल्कि जो लेकर आया है उसकी मर्जी से जाएगा। लाने वाला अपनी मर्जी से लेकर आया है और वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। न अपनी मर्जी से कोई दुनिया में आया है और न अपनी मर्जी से इंसान दुनिया के अंदर जाएगा। इंसान दुनिया में आया, ये इंसान की इब्तिदा हुई, और इंसान फिर दुनिया से जाएगा, ये इंसान की इंतहा है। और इब्तिदा और इंतहा के दरमियान, यानी दुनिया में आने के बाद जाने से पहले, ये दरमियान की जो जिंदगी है, इस जिंदगी को अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को पाबंद बनाया है कि तुम अपनी मर्जी से आए नहीं हो और अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो ये दरमियान की जिंदगी भी तुम अपनी मर्जी से मत गुजारो, जो तुमको लेकर आया है उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारो। और ये इख्तियार उस लाने वाले ने दे दिया है कि तुम्हारे लिए अब इख्तियार है कि तुम उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारते हो और या उसकी मर्जी के बरखिलाफ जिंदगी गुजारते हो। अगर आदमी बनाने वाले की मर्जी से जिंदगी गुजारेगा तो जब इसकी ये दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उखरवी जिंदगी में हमेशा की राहतें, जिसका नमूना अल्लाह ने भी इंसान को दुनिया में दिखा दिया है, उससे बहुत बढ़कर अल्लाह उसको राहतें देंगे। और अगर इंसान दुनिया की इस मुख्तसर जिंदगी में अपनी मर्जी से इसको गुजारता है, पैदा करने वाले की मर्जी को पेश नजर नहीं रखता, तो जब दुनियावी जिंदगी खत्म होगी तो फिर इसकी हर मर्जी खत्म होगी और जो कुछ इसके साथ होगा वो उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। दुनिया में इंसान अपनी मर्जी को कुर्बान कर दे तो मरने के बाद सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक फिर इसके साथ होगा। और यहाँ पर इंसान अल्लाह की मर्जी को नजरअंदाज कर दे तो फिर मरने के बाद इसका सब कुछ इसकी मर्जी के बरखिलाफ होगा। कोई भी चीज इसको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको वो अपने लिए चाहता है। तो ये दुनिया की ये मुख्तसर जिंदगी जो इंसान को मौत की तक दी गई है, इसमें इंसान ने अल्लाह की मर्जियात पर चलना है। और ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा, ज़कात और नेक कुरान की तिलावत, जिक्र और अस्कार, ये सब हम और आपकी अपनी मर्जी नहीं है, ये बनाने वाले का हुक्म है और बनाने वाले की मर्जी है कि बनाया है, उसने हुक्म दिया है कि इन कामों के कर लेने से तुम्हारी हमेशा की जिंदगी अल्लाह जल्ल शानुहु बनाएगी। तो आखिरत की बात, मरने के बाद आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए इंसान की बन जाए, उसके लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने दुनिया में इंसान को अपने अहकामात से नवाजा है। और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये आखिरत का सरमाया है। जितने इंसान अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेगा वो आखिरत के हवाले से उतना सरमायादार होगा। और जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेगा आखिरत के अंदर वो मुफलिस होगा, नादार होगा, गरीब होगा, मिस्कीन होगा, मोहताज होगा, दर बदर होगा, जिसके पास जिंदगी में आमाल का सरमाया नहीं होगा। तो ये जो हम आमाल करते हैं, नमाज, ये आखिरत का सरमाया है। रोजा, कुरान की तिलावत, जिक्र अस्कार, नेकी के आमाल, ये सब अल्लाह के हुजूर में जमा होंगे और क़यामत के दिन अल्लाह इन्हीं आमाल को जन्नत की नेमतों की शक्ल में तब्दील फरमाएगा। या आज हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज को अल्लाह जन्नत की नेमतों की शक्ल में तब्दील करेंगे। कुरान की तिलावत करते हैं, इनको अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की नेमतों की शक्ल में अल्लाह ताला तब्दील करेंगे। यानी ये आमाल क़यामत के दिन जन्नत की नेमतों की शक्ल में ये तब्दील होकर आएंगे। इंसान की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन पर चलना, ये इंसानों के लिए आमाल जन्नत की नेमतों की शक्ल में तब्दील होकर आएगा। और जो इंसान दुनिया के अंदर गुनाह करता है तो ये अल्लाह के आज़ाब की शक्ल में ये फिर मौत और मौत के बाद इंसान के ऊपर जाहिर होगा। और जैसे हदीस के अंदर है कि हदीस में बेनमाजी आदमी जब नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज का न पढ़ना ये उसके लिए अजदहा बन जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारा अमल हूं और अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुझे मुसल्लत कर दिया है
اور اب میں تجھے ڈستا رہوں گا جب تک کہ تو قبر سے اٹھے گا، میں تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہوں۔ مال دنیا میں آدمی جمع کرتا ہے اور اس مال میں اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتا، تو یہ مال قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجا سانپ بن کر اس کے اوپر جسم سے لپٹ جائے گا اور پھر اس کے جبڑوں کو، منہ کو اس طرح سے کھینچے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک انا مالک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور اب مجھے میرے ذریعے سے اللہ تم کو عذاب دے۔ تو یہ مال اس انسان کے اوپر سانپ اور اژدہی کی شکل میں اللہ اس کو مسلط کریں گے جو انسان کو تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو دنیا میں موت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ اللہ نے ہم اور آپ سب کو جو دی ہے، اس میں ہم اور آپ کے ذمے جو کام اللہ نے لگایا ہے بنانے والے نے، وہ احکامات اور دین کی شکل میں اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب انسان کہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، اس کے لیے اللہ نے دین کی شکل میں جو احکامات دیے ہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں دین کو سمجھے گا اور دین کو لے کر آئے گا، مقصد یہ زندگی کے اندر کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین کو نہیں سمجھے گا اور دین میں نہیں لے کر آئے گا، زندگی گزرنے والی تو گزر رہی ہے، اور آج کل جس تیزی سے زندگی عمر پوری ہو رہی ہے اور آئے دن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں سے محلوں سے جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ انسان بھی دنیا میں آیا، اپنا وقت پورا کر کے جا رہا ہے، تو تم نے بھی اپنا پورا وقت پورا کر کے اب یہاں سے اب تم نے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے، کسی کے پاس بھی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس یقین کو دل کے اندر بٹھا دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تذکروں کو سنے اور یہ تذکرے کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان، جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کر دیا تھا اور ویسے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اور جو عمل کرتا ہے یہ سب آدمی کے عمل کا، آدمی کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ جیسے جذبہ آدمی کے اندر ہوگا ویسے آدمی عمل کرتا ہے۔ دل کا جذبہ اچھا ہو، عمل آدمی کا اچھا اور نیک ہوگا۔ دل کا جذبہ اگر آدمی کا غلط اور برا ہو تو آدمی کے وجود سے نکلنے والا عمل وہ غلط ہوگا۔ اور جذبہ اچھا اور برا یہ بنتا ہے آدمی کے علم کے مطابق۔ جیسے آدمی کو علم معلومات ملتی ہیں اس کے مطابق آدمی کا جذبہ بنتا ہے اور پھر اسی کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے۔ معلومات آدمی کو جیسے ملے اور جس طرح سے علم ملے، اگر علم انسان کو دنیا کا مل جائے اور انسان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ دنیا بڑی چیز ہے اور دنیا کو جمع کرنے سے زندگی بنتی ہے، تو اس کے اندر پھر جذبہ وہ دنیا داری کا بنے گا اور دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر جو کچھ کرے گا وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پہ کرے گا۔ اور جب انسان کو خدائی علم ملے اور اللہ کا علم، بھیجا ہوا علم انسان کے دماغ کے اندر اترے اور وہ انسانی علم بتاتا ہے کہ دنیا بڑی چیز ہے، اور خدائی علم بتاتا ہے کہ دنیا بہت حقیر اور بہت معمولی اور بہت بے قیمت چیز ہے۔ انسانی علم انسان کے سامنے دنیا کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتا ہے اور خدائی علم انسان کے سامنے دنیا کو بہت ذلیل اور بہت حقیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب انسانی علوم کو حاصل کرنے والا جو خدائی علوم کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی نظر میں دنیا اور دنیا کے نقشے یہ بڑی چیز ہے، اور دنیا کا جب دنیا کے نقشے یہ اس انسان کے سامنے بڑی چیز بن کر ظاہر ہوں گے تو پھر طلب بھی انسان کے اندر انہی چیزوں کی پیدا ہو، اور مرحلہ وار دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے جذبہ بنتا ہے۔ تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں پہلے آدمی کے اندر چاہت کہ وہ کسی چیز کو چاہتا ہے، اور پھر دوسری چیز ہے طلب کہ آدمی اس کی تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے محبت کہ آدمی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کی تلاش و طلب کرتا ہے، اور جس چیز کو آدمی بہت طلب کرتا ہے اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب محبت آدمی کی بہت غالب ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اصطلاح میں عشق کا نام دیتے ہیں کہ پھر وہ آدمی
محبت کرنے والا عاشق بن جاتا ہے، उसको फिर महबूब के सिवा कोई और चीज नजर नहीं आती। उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, उसका सब कुछ आशिक की मर्जी के मुताबिक, माशूक की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। जिसके साथ उसको इश्क हो जाए, अपना सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक। अगर वो कहते हैं कि खाओ तो खाना अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो, भूखा रहो, तो भूखा रहना अच्छा लगता है। और अगर वो ये कह दे कि तुमने अपने आप को माल कमाना है, तो माल कमाना उसको अच्छा लगता है। और अब वो कहते हैं कि ये कमाया हुआ आप खर्च कर दो, तो उसका खर्च करना उसको अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ वो माशूक की मर्जी के ताबे हो जाता है। और फिर ये मजीद जब ये चीज आगे बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद दर्जा होता है जुनून का, कि आदमी फिर सब कुछ भुला देता है। और आदमी जुनून के मानी है दीवानापन, पागलपनों की तरह, कि फिर वो आदमी पागलों की तरह बस एक ही चीज उसको समझ में आती है, और उसके अलावा कोई और चीज उसको समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिक्र इतना करो कि तुमको लोग दीवाना और पागल कहे कि ये तो दीवाना हो गया, ये पागल हो गया है। इतना अल्लाह अल्लाह कर लो कि वो अल्लाह अल्लाह करके लोग तुम्हें देखने वाले वो कहेंगे कि ये पागल और दीवाना हो गया। तो इस दर्जे तक अल्लाह की तलब इंसान के अंदर पैदा हुई। तो दिल के अंदर पहले आदमी के अंदर चाहत, अब चाहत कैसे पैदा हो? तो इंसान का ज़हन जिस तरह से बनेगा उसके मुताबिक इंसान की के अंदर चाहत पैदा होगी कि अगर दुनिया के बारे में ज़हन बन गया तो आदमी दुनिया का तालिब बनेगा, और आदमी का ज़हन आखिरत और अल्लाह के बारे में बन गया तो फिर इंसान के अंदर तलब जो होगी वो आखिरत की और अल्लाह को राजी करने के लिए, कि जो भी आदमी को मनसब मिले, जिंदगी को नेमत अमानत समझेगा, माल को अमानत समझेगा, अपनी जिंदगी से अपने अल्लाह को राजी करके आखिरत बनाएगा, अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगाकर अपने माल से अपनी आखिरत कमाएगा, अपनी सलाहियतों से अपनी आखिरत को बनाने की मेहनत करेगा कि मेरी ये 5 तमाम चीजें अमानत है और इन अमानतों से मैंने अपने अल्लाह को राजी कर देना। यही चीज है कि अंबिया अलैहिस्सलात और तस्लीमात ने जो मेहनत फरमाई और फिर लोगों को अमलन करके दिखाया और जो लोगों का ज़हन बनाया, तो ये नबी का इल्म ये बताता है, नबी को भी और नबी की उम्मत को भी ये बताता है कि ये दुनिया की जिंदगी आरजी, फानी, मुख्तसर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनको अपने कौम के लोगों ने, उम्मत ने, उनके सहाबा ने उनसे कहा, चूंकि उनका अपने रहने के लिए मकान नहीं था, तो बस वो रात और दिन अल्लाह की इताअत और बंदगी की तरफ करने वाले और बुलाने वाले थे। तो उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि हम आपके लिए मकान बना लेते। इन्होंने कहा कि नहीं, मकान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत उन्होंने इसरार किया, तो फरमाया कि जगह का इंतखाब मैं करता हूँ। और फिर ले गए उनको दरिया पर, पानी बह रहा था बहुत तेजी से, जहां फरमाया इस जगह मेरे लिए पानी के अंदर मकान बनाओ। तो उन दोस्तों ने कहा कि ये पानी के अंदर मकान नहीं बन सकता, इसलिए कि जब हम पत्थर रखेंगे, मिट्टी रखेंगे तो ये तो बह जाएगा, तो ये इसके अंदर ठहर नहीं सकता। फरमाया कि जिस तरह से इस पानी के अंदर मकान तुम्हारी निगाहों में ये बहुत जल्द टूट जाएगा, दुनिया इससे पहले टूटने वाली चीज है, दुनिया इससे भी ज्यादा जल्दी जवाल पजीर है। इसलिए कि जिसको पानी के अंदर मकान बनाना उसको समझ में नहीं आता, तो इस तरह से इस दुनिया जो जायल और फना पानी और फना होने वाली है, इसके अंदर भी मकान बनाना ये मुझे समझ में नहीं आता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, तो देखो पैगंबर की तालीमात ये इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए कि पैगंबर जैसे जिंदगी गुजारता है और बताता है, यही इंसानों की असल जिंदगी है और यही जिंदगी का मकसद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलात और तस्लीमात और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के एतबार से जिंदगी जैसे गुजारी, यही उम्मत को बताया कि जिंदगी गुजारने का यही तरीका है जो मैं गुजारता हूँ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, अल्लाह ने अपने पैगंबर में इंसानों के लिए नमूना रखा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी के लिए पैदाइश से लेकर मौत तक, दिन में रात, जवानी बुढ़ापा में, हर हालत में उनकी जिंदगी लोगों के लिए नमूना है कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए भेजे गए इंसानों के लिए मुरब्बी बनाकर भेजे। इल्म और अमल दोनों का मजमुआ बताया भी और करके दिखाया भी है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب حضور پاک علیہ السلام کو پیشکش ہوئی اللہ کی جانب سے، ایک تو جب اللہ کو نبوت دے رہے تھے تو بادشاہت والی نبوت، اور ایک یہ ہے کہ فقر اور مسکنت والی نبوت آپ چاہتے ہیں، آپ نبی بھی رہے اور بادشاہ، اور آپ نبی رہے اور فقر و مسکنت کی زندگی آپ پر اللہ نے پیش کی۔ جبریل امین نے اشارہ کیا نیچے کی طرف اور فرمایا کہ مقصود تھا کہ مسکنت والی اور غربت والی نبوت کو آپ قبول کر دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نبوت مسکنت اور غربت والی نبوت اپنے لیے قبول کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسکنت والی زندگی کو پسند کیا، اس لیے کہ آدمی مسکنت میں، اور جب آدمی حالات میں ہو، بیمار ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، تو اس وقت میں انسان اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرتا ہے، اور دولت کی اور خوشحالی میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا عموماً بھول جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں صحت مند ہو تو اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کہتے ہیں نفل پڑھے، دعا مانگے، صدقہ دوں، بیمار ہوں ٹھیک ہو جاؤ، تو پھر آدمی اس مجبوری میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب خوشحال ہو، نوجوان ہو، زندگی کی امیدیں ہوں، تو آدمی توبہ نہیں کرتا اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور بزرگ، سب جانتے ہیں، مذہب کے پیشوا، اور اللہ جل شانہ والوں نے ان کو جو مقام و مرتبہ جس انداز سے دیے تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اللہ کے قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کے بارے میں ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے جدا چیز نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے لازم اور ملزوم چیزیں، مخلوق نہیں، اللہ کی بنائی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ لازم چیزیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ یہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں کہ قرآن مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کی ذات سے جدا ایک چیز ہے، الگ شے ہے، اور یہ اللہ کی مستقل صفت نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنہ پیدا ہوا، اس فتنے میں جو اس وقت کی حکومت تھی، اس حکومت نے اس وقت اس فتنے کی پشت بنائی کی۔ جو لوگ اس فتنے کو اٹھا رہے تھے، اس وقت کے جو حکمران تھے، وہ اس فتنے کے بانیوں کے ساتھی تھے، جنہوں نے اس فتنے کو اٹھایا تو حکومت وقت اس فتنے کی ساتھی بن گئی۔ لہذا انہوں نے دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے غلط اور گمراہ ہیں، تو ان کی گمراہی کا فتویٰ دیا۔ تو چونکہ اس فتنے کے بانیوں کے خلاف فتویٰ دیا، حکومت وقت ان فتنے کے بانیوں کی ساتھی تھی، پشت بنائی تھی، جو انہوں نے اس فتنے کو اٹھایا تھا۔ اور دنیا کے اندر ہمیشہ اس وقت بھی اور ہمیشہ سے دیکھیں کہ حکومتیں کے لوگوں نے فتنے برپا کیے۔ کچھ لوگ ہوتے فتنے اٹھاتے، فتنہ برپا کرتے، اور ان فتنوں کے بانی بنتے، اور پھر حکومت وقت اور حکومتوں کو وہ اپنا ساتھی بنا دیتے، اور اس فتنے کی پشت بنائی کرنے کے لیے پھر حکومت وقت اپنے وسائل استعمال کرتی، جن کی وجہ سے اس فتنے کو بہت پروان چڑھتا ہے اور ترقی ملتی ہے۔ جیسے اس زمانے کے اندر قادیانیت کا فتنہ، پرویزیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ ہوا، تو اس میں بہت سارے اصحاب اقتدار تھے کہ جنہوں نے اس فتنے کے بانیوں کی اور اس فتنے کی پشت بنائی کی۔ اور اسی طرح سے انکار حدیث، ختم نبوت پر حملہ کیے قادیانی نے، تو اس وقت برطانیہ سرکار نے ان کی پشت بنائی کی۔ فتنہ تھا رسول اللہ کی نبوت کے برخلاف، تو یہ جب فتنہ اٹھا تو اس وقت کی انگریز حکومت نے ان فتنے کے بانیوں پر مال خرچ کیا، ان کی پشت بنائی کی، ان کی مدد کی، اور ان کو پناہ دی، اور اب تک مسلسل اب بھی ان کو پناہ بھی دے رہے اور بے تحاشا ان کو مال بھی دے رہے۔ پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر جب کوئی لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اسلام اور دین کے خلاف کوئی فتنہ برپا کرتے ہیں،
تو طاقتور طبقے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی طاقت سے ان کے فتنوں کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ فتنہ پھر لوگوں کے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور جو اس فتنے کے خلاف اٹھتا ہے حکومت وقت بھی ان کی سرکوبی کے لیے اور ان کے خلاف اٹھتی ہے تاکہ ان کی سرکوبی کی جائے۔ اسی طرح سے فتنہ سعودی کے اندر بھی اٹھا، سلطنت خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی اور پھر سعودی کے اندر جو اقتدار آیا، اور اس کے لیے بھی پھر سلطنت عثمانیہ اور جو حنفی مذہب کے پیرو تھے، اور پھر اس کے بعد حکومت وقت نے اس وقت کی پیدا شدہ فتنے کو کس طرح سے انہوں نے ان کی سرپرستی کی، اور آج تک ان کی سرپرستی ہو رہی۔ عربوں کی دولت اس وقت کی تھی، جن کو اللہ نے بے تحاشا دولت دی، یہ دولت اس وقت دنیا میں دو چیزوں پہ زیادہ خرچ ہو رہی ہے۔ ایک عیاشی پہ ان کی دولت بہت خرچ ہوتی ہے، اور دوسری صورت ائمہ اربعہ کے جو مذاہب حقہ ہیں، اور حرمین شریفین کے اندر بھی 4 مصلی ہوتے تھے چاروں ائمہ کی، اور خود ان کی سرکاری مذہب حنبلی مذہب ہے، اور یہ سرکاری مذہب ہے حنبلی مذہب ہے، لیکن وہ آزاد خیال لوگ، ظاہری مذہب تو حنبلی مذہب ہے، لیکن ذہنیت کے اعتبار سے جو مسلط طبقہ ہے وہ آزاد خیال طبقہ ہے، اور ان کو آزادی کے لیے اور مذہب سے آزادی کے لیے جو ان کو محفوظ راستہ ملا وہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اختیار کر دیں، اور یہ راستہ اور اس کی پرورش اب انہوں نے اپنی سرکاری خزانے پر اور سرکاری سطح پر اس کی انہوں نے بہت پرورش کی اور بہت ساتھ دیا، اور اب بھی ایسے عرب ممالک کے اندر خصوصی طور پر ائمہ اربعہ کے مذاہب سے، اور پھر ان میں بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور مذہب سے بہت سارے لوگوں میں ایک خاص قسم کا عناد پایا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی ضدیت پائی جاتی ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان کے برخلاف مذہب کو وہ پھیلانے کے لیے ان کا بہت پیسہ بہت خزانہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فتنوں کی عموماً جب حکومت وقت کسی فتنے کی وہ پشت پناہی کرنے لگ جائے تو اس فتنے کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور ان لوگوں کو بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے وقت دین اکبری جو ہوا، اکبر بادشاہ کو جن لوگوں نے گمراہ کیا، اور پھر ان گمراہ لوگوں کے ساتھ اکبر بادشاہ نے ان کی جس طرح سے سرپرستی کی، اس زمانے کے اہل حق جو علماء تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور اس وقت کے نیک علماء صلحاء، ان لوگوں کو حکومت وقت سے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، جیل اور قید و بند کے اندر ان کو رہنا پڑا، حکومتوں کی مخالفت ان کو اٹھانی پڑی، اس لیے کہ فتنے کی جب فتنہ ہو اور حکومت وقت وہ باطل فتنے کا ساتھ دے تو ایسی صورت میں پھر اہل حق لوگ جو میدان کے اندر اس فتنے کے مقابل کے لیے اترتے ہیں ان کو بہت قربانیاں دینی پڑتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس زمانے میں اس فتنے کے بانیوں کے خلاف جو فتویٰ دی تو حکومت وقت کی سرپرستی ان کو حاصل، تو پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے عظیم امام اور بزرگ اور عالم، ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگی کہ ان کو پھر قید کیا گیا، اور قید کر کے روزانہ ان کو کوڑے لگتے تھے، اور ان کو بلایا جاتا تھا اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور ڈریس کے اندر روزانہ ان کو کوڑے، اور جب کوڑے ان کو لکھتے تھے تو وہ مختلف اللہ جل شانہ و منوالہ کے اس دوران میں پھر اذکار وغیرہ کرتے تھے، تو وہ جو دھوتی باندھتے تھے جب کوڑے مارنے والے کوڑے مارتے تھے تو ان کا جو ازار بند تھا وہ کھل جاتا تھا، تو انہوں نے دوران میں دعا کی، لوگ سمجھے کہ شاید یہ حاکم وقت کے لیے بد دعا کر رہے، تو ان سے جب پوچھا کیا کہ آپ بد دعا کر رہے تھے، فرمائے نہیں، میں بد دعا نہیں کر رہا تھا، بلکہ جب وہ مجھے مارتے تھے اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو پھر میرے سطر کھل جاتا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے اور تیرے دین کو بچانے کی وجہ سزا میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، کوڑے کھانا تو مجھے برداشت ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے،
لیکن میری اتنی درخواست ہے کہ اللہ جب یہ لوگ مجھے کوڑے مارتے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں تو پھر میری بے ستری ہو جاتی ہے، تو اللہ میرے ستر کی حفاظت فرما کہ میری پردہ نہ ہو اور میری بے ستری نہ ہو۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی اور پھر اللہ نے یہ مدد فرمائی کہ جب وہ مجھے کوڑے مارتے تھے اور میں بے ہوش ہوتا تھا اور بے ہوش ہو کے گرتا تھا تو میرا ازار میرے جسم کے ساتھ چپک جاتا تھا اور وہ جسم سے اترتا نہیں تھا، تو اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ اب اللہ جل شانہ من والو اس طرح سے مدد کر سکتے تھے تو اس طرح سے بھی تو مدد کر سکتے تھے کہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے، لیکن دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ والوں پر اور اللہ کے ماننے والوں پر دنیا میں تکلیفیں مشقتیں ان کے اوپر بے پناہ آتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ یہ جیل سے نکلا ہے۔ امام صاحب اتنے بڑے مقام کی حامل، لیکن جنازہ حاکم وقت نے ان کے اوپر مطالبہ ان سے ایک ناجائز کی جو انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے ان کو پھر جیل میں جانا پڑا اور جنازہ ان کا جیل سے نکلا۔ تو اللہ جل شانہ من والہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے دارالامتحان بنایا ہے اور دارالامتحان بنایا کہ انسان اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان میں کامیابی کی شکل میں پھر جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ من والہ پھر انسان کو دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس دنیا میں امتحانات اور فتنے بہت آئیں گے اور فتنے آدمی کے دنیا میں بہت آئیں گے۔ فتنے کی تعبیر بھی انشاءاللہ میں عرض کر لوں گا، اور اتنا آسان تعبیر سمجھ لیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز، ہر وہ حال جو انسان کے لیے دنیا یا آخرت کے اعتبار سے مضر بن جائے اس کو فتنہ کہتے ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ عورت بحیثیت عورت کے، بیوی بحیثیت بیوی کے، اولاد بحیثیت اولاد کے، مال بحیثیت مال کے، طاقت بحیثیت طاقت کے، علم بحیثیت علم کے، آدمی کے لیے مضر بن جائے تو یہ فتنہ ہے۔ علم آدمی کے لیے فتنہ بنتا ہے، دولت فتنہ بنتی ہے، طاقتور کی طاقت آدمی کے لیے فتنہ بنتی ہے، اولاد فتنہ ہے، مال آدمی کے لیے فتنہ ہے، عورت آدمی کے لیے فتنہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما تفرقت فتنة اضر على الرجال من فتنة النساء، کا فتنے تو بہت آتے ہیں لیکن عورت جتنا جیسا فتنہ میں نے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا۔ عورت جتنا فتنہ ہے، یعنی عورت بحیثیت عورت کے وہ انسانوں کے لیے جتنا نقصان دہ اور مضر یہ بن سکتا ہے کوئی اور چیز اتنا زیادہ بڑا فتنہ اور اتنی زیادہ مضر نہیں بن سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت بنسبت مرد کے عقل میں کمزور ہے، اور پھر مردوں میں بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، اور عورتوں میں بھی عقل کی کمزوری اور بہت کمزور عقل کی عورت بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک طرف مردوں میں انتہائی عقل مند آدمی ہے اور دوسری طرف عورتوں میں عقل ویسی کمی ہے، اور ان میں بھی جو کم ترین عقل والی عورت ہو، یہ عورت باوجود اس کے کہ عقل میں انتہائی کم ہے اور اس کے مقابل میں مرد جو انتہائی عقل مند ہے، لیکن یہ عورت اس عقل مند مرد کے لیے فتنہ بن کر اس کے دین و دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی چیز میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی کہ کم ترین عقل رکھنے والی چیز اور وہ عقل مند انسان کو وہ دھوکہ دے دے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے دنیا کے بارے میں، جس طرح سے وہ دھوکہ دے دیتی اور وہ فتنے میں مبتلا کر دیتی۔ تو فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی چھت پہ چڑھ گئے مکان کی بلند جگہ پہ، اور پھر فرمایا کہ جو فتنے میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اتنے فتنے تمہارے دین اور دنیا کے بارے میں آئیں گے کہ جیسے بارش کے قطرے برستے اور تسبیح کا دانہ دھاڑ ٹوٹ جائے تو پے در پے وہ دانے آتے ہیں، اس طرح سے تمہارے گھر کے اندر اس طرح سے وہ فتنے آئے، تمہارے ماحول کے اندر اتنے فتنے برپا ہوں، اور وہ فتنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، عمل کو خراب کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے وہ فتنے ہوں، اور فتنے ہر زمانے کے اندر اٹھیں گے۔ اور میرے دوستو جو دین کے ساتھ جڑا ہو، جس کے اندر ادب اور احترام ہوگا، یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، دین ادب کا نام،
جو قرآن، مسجد، ادب کی جگہ. رمضان کا مہینہ اور یہ جمعہ اور یہ اوقات ادب کے اوقات ہیں کہ ان اوقات کا بہت ادب کیا جائے، مسجد کا ادب کیا جائے. شخصیات ہوتی ہیں قابل ادب، ان کا ادب کیا جائے. اعمال ہیں ان کا ادب کیا جائے. تو یہ چیزیں پھر رحمت کا باعث بنتی ہیں. اور جو چیزیں جن کا مقام اور مرتبہ بلند ہو اور ان کو تقاضا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، اور جب کوئی آدمی ان کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کی بے ادبی کرنے سے انسان بہت نیچے چلا جاتا ہے اور اللہ اس کے دل دماغ پہ پردے لگا دیتے. مسجد کی جو بے ادب کرے گا معاملہ اللہ کا اور ہو، اور جو مسجد کی بے ادبی کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہو. وہ گمراہ ہوگا چاہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو. جو مسجد کا بے ادب اور بے احترام ہو، قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھ لے ہدایت ملے گی، اور قرآن کو بے ادبی کے ساتھ پڑھ لے گمراہ ہو. روزے شریف کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ ادب کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مہینے کا ادب کیا جائے اور بہت عظمت اور قدر سے اس مہینے کا لحاظ کیا جائے. تو پھر یہ مہینہ آدمی کی ترقی کا باعث بنتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرے گا تو پھر وہ ناقدری اور گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہوگا. جیسے مسجد سے باہر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. وہی گناہ اگر مسجد میں آ کے کر لے گا تو یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ 70 گناہوں کے برابر ہو جائے. وہی گناہ مسجد میں کرنا 70 گناہوں کے برابر. مسجد سے باہر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ کر گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے. کہ مسجد میں آدمی گناہ کا تصور بھی کر لے، گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو یہ گناہ ہے. کہ آدمی نے اور گناہ کا ارادہ کرنا، اس کو اللہ نے الحاد قرار دیا ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جب مسجد میں آ کر کوئی گناہ کا ارادہ کرے. حالانکہ عام زندگی میں گناہ کے ارادہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں گناہ کا ارادہ کر لینا بھی گناہ ہوتا ہے. اور چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ 70 گناہ یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مقام کا ادب ہے کہ اس مقام کے اندر بہت احتیاط کرنے کی آدمی کو ضرورت ہے. اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے رمضان کا مہینہ جہاں عبادت، نفل عبادت فرضوں کے برابر اور فرض کا مقام 70 درجے بلند ہو جاتا ہے، اس رمضان کے اندر پھر گناہ کی ظلمت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اس رمضان کے مہینے کے باوجود گناہ کرتا ہے اور وہ رمضان کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اب رمضان میں بھی آگے جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ رمضان والا وہ رمضان سے پہلے والے جھوٹ کی طرح نہیں. اب اس سے پہلے آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اب رمضان میں بھی آ کے آدمی کرتا ہے، تو رمضان میں آ کے کرنے سے یہ گناہ عام گناہوں کی طرح نہیں ہے. اس گناہ کی شدت زمانے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ ادب اور احترام کا زمانہ تھا، اور جب اس احترام کے زمانے میں آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت یہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. رمضان سے پہلے آدمی بے نظری کرتا ہے، روزے کی حالت میں بھی روزہ رکھ کر بھی آدمی بد نظری کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. رمضان سے پہلے فلم دیکھتا تھا، ڈرامہ دیکھتا تھا، عورتوں کو دیکھتا تھا، اور آدمی فیس بک پر ہو، نیٹ پر ہو، اخبار میں ہو، رسالوں میں ہو، ننگی تصویریں دیکھتا تھا اور ایسی بیہودہ چیزیں دیکھتا تھا. اب وہ حالت روزہ میں بھی یہی کام کرتا ہے. تو اب بات یہ نہیں ہے کہ یہ حالت روزے میں کر لینے سے، غیر روزے میں کر لینے سے وہ گناہ تھا، حالت روزے میں کر لینے سے اس کی شناعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ پھر وہ موبقہ گناہ بن جاتا ہے. موبقہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ ناراض ہو کر ایمان آدمی سے سلب کر لے. بعض گناہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ میں شدت جب آ جاتی ہے تو اس گناہ کا نتیجہ یہ اللہ ظاہر کرتے ہیں کہ پھر وہ ایمان جو آدمی کو دیے ناراض ہو کر، اللہ جب بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑی سزا دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں کہ ایمان آدمی سے لے لیتے، جو آدمی کے پاس سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے. تو اللہ جل شانہ منوالہ نے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ دیا. یہ ہدایت کا مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ منوالہ سخاوت کرتے ہیں. اس لیے اب ہم اور آپ باقی ماندہ دنوں میں میرے دوستوں اس بات کی کوشش زیادہ سے زیادہ کر لیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے، غفلتوں سے رجوع کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ نے اب تک ہمیں مایوس نہیں کیا ہے.
اب تو ابھی بھی اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے۔ البتہ بعض اوقات وہ ایسے، یہ بھی حدیث ہے کہ انسان جب اللہ گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اب دیکھ لیں، یہاں یہ سامنے دروازہ ہے، اب ایک آدمی جا رہا ہے نکلنے کے لیے، تو اب اس کو کہہ دے بھائی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مت نکلو، واپس آ جاؤ، پھر وہ چلا گیا، اس کا آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نکلو مت، نکلو مت، نکلو مت، لیکن وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ جب دروازے سے باہر چلا گیا تو اب اندر والا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مت آؤ۔ اب وہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، اندر والا کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں نے تجھ سے کہا کہ نکلو مت، بس اس وقت تک میں تجھے آوازیں دیتا رہا، لیکن جب تو نے رجوع نہیں کیا تو اب میں نے دروازہ بند کیا، اب آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک حد ہے، اس حد تک جب انسان جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، آ جاؤ، واپسی کر لو، واپسی کر لو، واپس آ جاؤ، ابھی بھی بخش دوں گا، ابھی بھی بخش دوں گا، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، آ جاؤ۔ لیکن بندہ رجوع نہیں کرتا اور وہ واپسی نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ وہ اس حد تک پہنچ کر اس سے گزر جاتا ہے، تو پھر جب گزر جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم لا علاج مریض بن گئے ہو، اب تم واپسی نہیں کر سکتے، اب تم واپس آنا بھی چاہو تو اب تم پھر واپسی نہیں کر سکتے۔ تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بدبخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری ذمہ داریاں ہم اور آپ کی بہت بڑی ہیں، خصوصاً اس زمانے کے اعتبار سے بہت ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اور آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ دین کے لحاظ سے جب جتنا دین کمزوری کی طرف جاتا ہے، اتنی ہم اور آپ کی ذمہ داری ہر مسلمان کی بڑھ جاتی ہے۔ دین اس وقت اور مسلمان باطل کی پہ در پہ سازشوں کی وجہ سے مسلمان اور اسلام یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، مسلمان کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ کی ذمہ داری اسلام کو کمزوری سے بچانے کی ہے، اسلام کے اوپر اپنا جان لگانے کا وقت ہے، اسلام کے اوپر اپنا مال لگانے کا وقت ہے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے لگانے کا وقت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس دور کے اندر جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو سپاہی بن کر میدان میں آئے گا اور اللہ کے دین کو کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین پر لگائے گا اور اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے دین کو زندہ کر لے گا، تو اس زمانے کے وہ درجہ اور مقام اللہ اس کو دیں گے کہ بڑے بڑے اولیاء اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکے، بڑے بڑے لوگ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس وقت جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور بچانے کے لیے میدان کے اندر آئے گا۔ تو میرے دوستو، بس یہ کمائی کا زمانہ ہے اور یہ موقع ہے اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، ہم اور آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس چانس کو ہم ضائع نہ کریں، لہٰذا ہم دین کی محنت کرنے والے بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والوں کا ساتھی بن جائے اور ہر حالت میں ان کا دامن ہم پکڑ لیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں رہیں گے بھی تو سرخرو ہو کر اور دنیا سے جائیں گے تو سرخروئی اور عزت کا معاملہ اللہ ہم اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فرما دیں گے۔ زیادہ دعاؤں کی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں میرے دوستوں۔ امت میں اللہ سے مانگنے کا رجحان جو ہے یہ بہت کم ہو گیا ہے، اللہ سے مانگنے کا، دعاؤں کا ایک جو آدمی کے اندر ذوق ہونا چاہیے تھا، دعائیں آتی نہیں ہیں، دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آدمی کو دعا کی توفیق نہ ملے اور دعاؤں کے لیے آدمی کے ہاتھ نہ اٹھے اور اللہ جل شانہ منوالو۔ اب آدمی کہتے ہیں میں بیمار ہوں، حالات میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، لیکن اللہ کو منانے کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے اور اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری دوست کے ساتھ جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تکلیف، یہ تکلیف، یہ 4 گھنٹے اس کو اپنی کارگزاری تکلیفوں کی سناتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو 15 منٹ اللہ کو اپنی تکلیفوں کی کارگزاری نہیں سنا سکتا۔ حالانکہ دوست تکلیفوں کو اٹھا نہیں سکتے، تکلیفوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، اور اس وقت پوری امت تکلیف میں ہے، پوری امت کا جسم زخمی ہے اور پوری امت کے عقائد پر، اعمال پر دشمنوں کے حملے ہیں، نفس و شیطان کے حملوں کی زد میں ہے، اور ہماری ذمہ داری اللہ کے دین کے لیے جان بازی ہے، قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہم مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خود دین پر عامل بھی بنے اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سے جس محنت کا مطالبہ کرتا ہے جان و مال کی قربانی کے ساتھ، وہ محنت اللہ ہم سے لے، اور پھر جو محنت کرنے والے ہیں اللہ ہم اور آپ کو ان محنت کرنے والوں کا ساتھی بھی بنا دے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالی ہم اور آپ کو قیامت کے دن بھی مقبول بندوں کے ساتھ اللہ ہم اور آپ کا حشر بنا کر سرخرو بھی فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان يا مبدي يا معيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ جرائم پوری امت کی جرائم سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو مردوں کو عورتوں کو طاقتوروں کو کمزوروں کو حکام کو محکومین کو مالداروں کو غریبوں کو اے اللہ تمام طبقات کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے. اور اے اللہ جن جن نعمتوں کی جو تقاضے ہیں اے اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مضبوط ایمان والا کامل یقین والا پختہ بھروسے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ اپنے ذات پر اور اپنے نبی پر اعتماد عطا فرما. اے اللہ اعتبار عطا فرما بھروسہ نصیب فرما. اور اے اللہ اپنے آپ کو اے اللہ اپنی اولادوں کو اپنی جان و مال اور صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے سپرد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری مال جان مال عزت و آبرو اہل و عیال اے اللہ سب کی سلامتی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ تمام فتنوں سے سازشوں سے نفس سے شیطان سے جادو سے جنات سے نظر سے اثر سے حاسدین کے حسد سے فتین لوگوں کی فتنوں سے بدخواہوں کی بدخواہی سے شریروں کی شرارت سے فتین لوگوں کی فتنوں سے سازشیوں کی سازشوں سے بے دینوں کی بددینی سے بدنظروں کی بدنظری سے بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہمارے ایمان کی اسلام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اہل و عیال کی اے اللہ اندرون سے بیرون سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما نصرت فرما اعانت فرما. اے اللہ ایمانی دنیاوی جسمانی اے اللہ فتنوں سے اولاد کے فتنوں سے اے اللہ مال کے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. دنیا بھر کی اے اللہ شیطانی طاقتیں اے اللہ جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہے اے اللہ ان کی طاقتوں کو توڑ دے. ان کے اسکیموں کو فیل کر دے. ان کے منصوبے ان پر لوٹا دے. اے اللہ ان کو حیران اور سرگردان کر دے. اے اللہ ان کو اپنے کیے پر پشیمانی عطا کر دے. ہدایت انہیں نصیب کر دے. اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ اپنے دین کو اپنے بندوں کو اے اللہ مساجد کو مدارس کو مکاتب کو مراکز کو خانقاہوں کو دینی تمام نسبتوں کو اے اللہ دین کے چاہنے والوں کی اے اللہ پوری طرح سے حفاظت فرما دے. اے اللہ تربیت فرما دے. اے اللہ اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کر دے. علم میں عمل میں اخلاص میں اے اللہ تو ہمیں کمال عطا کر دے. اے اللہ ہمیں اے اللہ دنیا میں رہنے کا سلیقہ نصیب کر دے. تیرے دین پر چلنا عطا کر دے. ایمان کامل پر خاتمہ دنیا سے جاتے ہوئے اے اللہ سب جانے والوں کو نصیب کر دے. اے اللہ سب کو کامل ایمان پہ خاتمہ نصیب کر دے اور کامل اسلام پہ زندگی گزارنے کا عزم اور ہمت نصیب کر دے. اے ہمارے کریم خدا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما صحت عطا فرما. اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے دنیا کے معاش میں راحت اور آسانی پیدا فرما. اے ہمارے اللہ ہمارے علم میں
اضافہ پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے فہم کو بڑھا دے، اے اللہ سمجھ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کی ترجمانی اور اے اللہ امت کی رہبری کی نعمت نصیب کر دے، اے اللہ امت کے علماء کی اے اللہ تو تربیت فرما دے، اے اللہ ان کی رہبری فرما دے اور ان کو صحیح ترجمانی کا اور امت کی صحیح رہبری کا اے اللہ تو او صدیقہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو علم میں اضافہ اے اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری بڑوں میں بھی اتحاد اتفاق پیدا فرما، ہم سب کو آپس میں جوڑ دے، ہر فتنے سے اے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دھو دے، ہمارے دلوں کی زنگی اے اللہ سختی اور قساوت کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو رقت اور نرمی عطا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور محبت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارا عمل اے اللہ نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ جذبات ہمارے اچھے بنا، خیالات ہمارے پاکیزہ بنا، اے اللہ ہمیں صحیح علم نصیب فرما، اے اللہ اپنی معرفت والا علم نصیب فرما، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ نے، اتقیاء نے، ابرار نے، اولیاء نے، اے اللہ ہمارے والدین نے، اساتذہ نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، متعلقین نے، اے اللہ محبین نے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو خیریں مانگی ہیں، اے اللہ وہ خیریں ہم کو عطا فرما، تمام شرور فتنوں آفتوں مصیبتوں سے مولا کریم نجات اپنے فضل سے ہم کو نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے، اے اللہ حج اور عمرے کے سلسلے کو چالو فرما دے، ہماری مسجدوں اور مدرسوں کی رونق کو اے اللہ پہلے سے بہتر بنا دے، اے اللہ تو یہ بڑے وحشت کی خوف کی فضا ختم فرما، اے اللہ تو بیماریوں کو ختم فرما، آفتوں کو اٹھا لے، وباؤں کو دور فرما لے، حادثات ثانیات واقعات بلیات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہماری ذات سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے کوچوں سے، بازاروں سے، محلوں سے، دفتروں سے، اے اللہ تو تمام وباؤں کو ختم فرما دے، اے اللہ سہولت کا آسانی کا معاملہ اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ فرما دے، اے اللہ ہم کو بیماریوں سے بچا لینا، اور جو بیماریاں ہیں اے اللہ اس سے شفا اور صحت پروردگار اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما دینا، بے ستری کی بیماری سے، محتاجیوں کی بیماریوں سے، لاچاری اور بے بسی کی بیماریوں سے، اے اللہ محتاجی کی بیماریوں سے، وحشت اور خوف کی بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا کر دے، تمام امت مسلمہ کو نجات عطا کر دے، اے اللہ ہماری جتنی ضرورتیں حاجتیں تقاضے ہیں اے اللہ غیب سے ان کو پورا فرما، اے اللہ قریب زمانے میں بڑے بڑے اہل اللہ اے اللہ وہ دنیا سے چلے گئے اے اللہ اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اور اے اللہ ہمارے دوستوں میں اور ساتھیوں میں بھی اور اچھے لوگوں میں اے اللہ دن بدن کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ دنیا کے اندر اے اللہ خس و خاشاک کی حیثیت رکھنے والوں کی اے اللہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اے کریم خدا اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو نیک صالح لوگ دنیا سے گئے ہیں امت کو ان کا بہترین بدل عطا فرما، اے اللہ امت کو ان کا بہترین بدل عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، اور جو بیمار ہے صحت عطا کر دے، اور جتنی بھی ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں مولا تمام پریشانیوں سے اے اللہ چاہے وہ دینی حوالے سے ہو، دنیاوی حوالے سے ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، اے اللہ علم و عمل کے حوالے سے ہو، دین اور دین کی محنت کے حوالے سے ہو، مولا کریم تو ہماری تمام پریشانیوں کو عافیتوں سے تبدیل فرما دے، ہم سے ہماری اولادوں سے نسلوں سے ساتھیوں سے اے اللہ تو دین کا کام عافیت کے ساتھ لے لے، اے اللہ ہمیں پکا دیندار بنا لے، اور اے اللہ پورے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا درد عطا کر دے اور اس کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا تعلق عطا کر دے، اے اللہ ہمیں رونے والے دل اور تڑپنے والے دل اے اللہ آنسو بہانے والی آنکھیں اے اللہ ہم کو نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، رقت سے اس کو تبدیل فرما، اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تنہائیوں کی مناجات کو، تریائیوں میں راز و نیاز، اور اے اللہ رات کے اندھیروں میں شب بیداری کی، اور تیرے ساتھ اے اللہ محو گفتگو ہونے کی، اے اللہ اپنی کارگزاریاں سنانے کی اور اپنی حاجتوں کے پیش کرنے کی، اے اللہ اور تیرے ساتھ تعلق کے بنانے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری پوری مدد فرما، ہماری اس مسجد کو، ہر مسجد کو، ہمارے مدرسے کو، ہر مدرسے کو، ہمارے مسجد میں آنے والوں کو اور ہر مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو اور
دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، تمام مراکز سے محنت تعلق رکھنے والوں کو، دینی محنتوں کے ساتھ محنت کرنے والوں کو اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی دین و دنیا کو بہتر بنا، ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، بہتری خیریں تمام خیریں ہم سب کو نصیب فرما، تمام شرور سے فطروں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری عورتوں کو اے اللہ سب کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے مولا کریم تو قبول فرما دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔